फजर सेहतमंद हो जाती है, लेकिन फजर का दादा ये फैसला करता है कि फजर का बाप अपनी फैमिली को लेकर उसकी लाहौर वाली हवेली में शिफ्ट हो जाएगा, जबकि फजर का चाचा अपनी फैमिली को लेकर लंदन चला जाएगा, क्योंकि इस वाक़ये के बाद सबकी काफी बदनामी होती है और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अब वो गांव में नहीं रहना चाहते। दूसरी जानिब शेर ज़मान का वालिद अपने भाई से तमाम इख्तियारात लेकर शेर ज़मान के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से उसके भाई और उसके दोनों बेटों को काफी तकलीफ होती है। अब शेर ज़मान अपने वालिद के कारोबार की भाग दौड़ संभाल लेता है और उसे पता चलता है जब वो ऑडिट करवाता है कि उसके चाचा ने 65 मिलियन का गबन किया है। अब वो ये बात अपने वालिद के नोटिस में लेकर आता है और वो अपने वालिद को कहता है कि आपका भाई आपको लूट रहा है, आपने सांप पाले हुए हैं जो आपको डस रहे हैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी शेर ज़मान का वालिद शेर ज़मान को खामोश रहने का बोलता है और उसे कहता है कि वो जैसा भी है मेरा भाई है और तुम्हारा चाचा है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि शेर ज़मान एक वर्दा नामी लड़की को पसंद करता है, जिसका ताल्लुक सैयद खानदान से होता है। वो इसका जिक्र अपनी माँ से करता है। अब शेर ज़मान के वालिद अपनी फैमिली के साथ शेर ज़मान का रिश्ता लेने उनके घर जा पहुँचते हैं। अब शेर ज़मान के वालिद अपने बेटे की खुशी के लिए वर्दा के वालिद के सामने घुटनों पर बैठकर उसका रिश्ता मांगते हैं। शेर ज़मान भी वहाँ मौजूद होता है। ये देखकर शेर ज़मान भी जज्बाती हो जाता है, लेकिन वर्दा के वालिद आगे से जवाब देते हैं कि हम गैर सैयदों में अपनी बेटी नहीं ब्याहते, जिस पर शेर ज़मान के वालिद उन्हें कहते हैं कि आपका ये मुरीद अपने बेटे की खुशियों की भीख आपके सामने मांगने आया है, तो लिहाजा इनकार मत कीजिएगा। ये सुनकर शेर ज़मान एकदम से आगे आ जाता है और अपने बाप को उठा लेता है और उन्हें कहता है कि अगर आप यहाँ से मायूस भी लौटे तो मैं सारी जिंदगी खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने सबके सामने घुटनों पर बैठकर मेरी खुशियों की कीमत अदा कर दी है। ये कहकर शेर ज़मान अपने वालिद को गले लगा लेता है और काफी जज्बाती हो जाता है। अब उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपनी तमाम फैमिली को अपने साथ लेकर वर्दा के घर से चला जाता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि शेर ज़मान का चाचा शेर ज़मान की बड़ी अम्मी को फहद के लिए नसीम के रिश्ते के लिए राजी कर लेता है। अब शेर ज़मान की बड़ी अम्मी शेर ज़मान के वालिद से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नसीम और फहद का रिश्ता पक्का किया जाए। अपनी बड़ी अम्मी की ये बात सुनकर शेर ज़मान कहता है कि मुझे अपनी बहन के लिए फहद का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, इसलिए बात यहीं पर खत्म हो जाती है। शेर ज़मान का इनकार सुनकर उसकी बड़ी अम्मी उससे कहती हैं कि मेरी राय के खिलाफ जो भी जाता है, ये सुनकर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है और मेरा मूड खराब हो जाता है। फजर के साथ होने वाले वाक़ये के बाद शेर ज़मान फहद को एक आंख नहीं पाता। वो फहद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो किसी भी सूरत अपनी बहन नसीम का रिश्ता फहद को देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि फजर और उसके बाप का आमना सामना होता है और उसका बाप फजर से काफी नाराज होता है, लेकिन फजर को जिंदा देखकर वो काफी मुत्तमिन और खुश भी होता है। अब फजर अपने बाप के पास आती है और उनसे कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि किसी की जान लेने से किसी की जान देने तक मैं आपका हर हुक्म मानूंगी। इस सारे वाक़ये के बाद फजर काफी डिस्टर्ब होती है और अपनी बहन से कहती है कि मैं तो एक दिमाग की डॉक्टर हूँ और साइकेट्रिस्ट हूँ, तो मैं किस तरह फहद के दिमाग को नहीं पढ़ पाई और 4 सालों में मैं क्यों उसका इरादा नहीं जान पाई कि उसका इरादा मुझसे बदला लेने का था। अब फजर कहती है कि मैं कभी भी फहद को माफ नहीं करूंगी, मैं उससे लाजमी बदला लूंगी। अब फजर की बहन फजर को कहती है कि ये सब भूल जाओ और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। अब फजर अपनी जिंदगी को मसरूफ रखने के लिए और इन मामलात से दूर रहने के लिए अपने आप को मसरूफ कर लेती है और एक हॉस्पिटल में जॉब कर लेती है। दूसरी जानिब फहद जब ये सुनता है कि शेर ज़मान ने उसकी बहन के लिए उसका रिश्ता ठुकरा दिया है, तो वो काफी गुस्से में आ जाता है और काफी तैश में आ जाता है। अब वो अपने बाप से कहता है कि मैं शेर ज़मान से अपनी इस बेइज्जती का बदला लाजमी लूंगा। अब शेर ज़मान का चाचा अपने बेटे को समझाता है और उसे कहता है कि हम प्यार से उसे मिलकर मारेंगे, क्योंकि शेर ज़मान का चाचा और उसके बेटे मिलकर शेर ज़मान और उसके बाप की जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि शेर ज़मान का चाचा एक लालची फितरत का मालिक आदमी होता है और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जायदाद अपने नाम की जाए। इस सिलसिले में वो अपने भाई को भी काफी धोखा देता है। क्या शेर ज़मान अपनी चाचा की सियासत का शिकार हो जाएगा और आसानी से उनके बनाए हुए जाल में फंस जाएगा? रिदा के घर वाले शेर ज़मान का रिश्ता कबूल कर लेते हैं,
دونوں کی شادی کی تاریخ فکس ہو جاتی ہے۔ ایک کانفرنس میں شیر کی ملاقات دوبارہ سے فجر سے ہوتی ہے۔ وہاں پر فہد بھی موجود ہوتا ہے جو فجر کو دیکھ کر اس سے کافی بدتمیزی کرتا ہے۔ شیر زمان جب یہ دیکھتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ فہد کی دھلائی کر دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد شیر زمان فہد کو اپنی کمپنی سے نکال دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے شیر زمان اپنی دشمنی میں اضافہ کرتا ہے۔ اب شیر زمان کے چاچا اور اس کے کزن شیر زمان کے کافی دشمن بن جاتے ہیں۔ اب شیر زمان کا چاچا اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہے کہ موقع دیکھ کر ہم شیر زمان سے بدلہ ضرور لیں گے اور شیر زمان اپنے منہ کی کھائے گا۔ دوسری جانب نسیم کے کہنے پر شیر زمان فہد کے رشتے کے لیے مان جاتا ہے۔ اب گھر میں فہد اور شیر زمان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب فجر کا باپ فجر کی اس حرکت کی وجہ سے اپنی چھوٹی بیٹی سارا کی بھی جلد از جلد شادی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ فجر کی وجہ سے سارا کی بھی زندگی کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اپنے باپ کا سخت رویہ دیکھ کر فجر کا دل کافی خراب ہوتا ہے اور وہ کافی دکھی ہوتی ہے اور اپنی ماں کے گلے لگ کر روتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ بابا کا دل اتنا چھوٹا تو نہیں پڑنا چاہیے تھا کہ جس میں صرف عزت تھی عزت رہ جائے اور اپنے اولاد کی محبت ختم ہو جائے۔ اس پر فجر کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری جانب شیر زمان کی شادی کی تقریبات شروع ہو جاتی ہیں، لیکن فہد کو کمپنی سے نکالنے کی وجہ سے تمام لوگ شیر اور اس کی والدہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب شیر زمان کی مہندی کے فنکشن کے دوران ہی شیر زمان کے والد کو کال ریسیو ہوتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شیر زمان اور اس کا والد فیکٹری کے لیے روانہ ہوتا ہے کہ راستے میں شیر زمان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے اور انہیں آگے سے راستہ بھی نہیں دے رہا کہ اچانک ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کار حادثے کی وجہ سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ شہنائیوں اور خوشی سے سجا ہوا گھر ماتم میں تبدیل ہو جاتا ہے جب یہ خبر شیر زمان کے گھر والوں تک پہنچتی ہے کہ شیر زمان اور اس کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ خبر سن کر شیر زمان کا چاچا اور اس کے بیٹے دل ہی دل میں کافی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ شیر زمان کا چاچا ہی پلاننگ کر کے شیر زمان اور اس کے باپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب شیر زمان اور اس کے والد کی موت کی خبر پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اب جب اپنے بیٹے اور شوہر کی موت کی خبر شیر زمان کی ماں تک پہنچتی ہے تو یہ خبر سن کر اس پر قیامت طاری ہو جاتی ہے، وہ سکتے میں چلی جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایک ہی لمحے میں اپنے بیٹے اور شوہر کو کھو دینے کا غم اس کی ماں کو نڈھال کر دیتا ہے۔ اب یہ خبر سن کر تمام خاندان والے ہاسپٹل میں جا پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ شیر زمان کے والد اس کار حادثے میں مارے گئے ہیں، جبکہ شیر زمان شدید طور پر زخمی ہے۔ ڈاکٹر مزید بتاتے ہیں کہ سر پر چوٹیں لگنے کی وجہ سے شیر زمان کی ذہنی حالت درست نہیں ہے اور ڈاکٹرز کو خدشہ ہوتا ہے کہ شاید اس حادثے کی وجہ سے شیر زمان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ یہ سن کر شیر زمان کا چاچا ایک دم سے خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کار حادثے میں شیر زمان کا زندہ بچ جانا اس کے لیے خطرے کا باعث تھا، کیونکہ شیر زمان کا چاچا یہ چاہتا تھا کہ شیر زمان اور اس کا والد دونوں اس کار حادثے میں مارے جائیں تاکہ ان کا راستہ صاف ہو جائے اور وہ اور اس کے بیٹے اس جائیداد کے خالی وارث بن جائیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ اب شیر زمان کا چاچا اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ دیتا ہے اور ان کی تدفین کر دیتا ہے۔ اب شیر زمان کا علاج جاری ہوتا ہے۔ دوسری جانب فجر بھی ایک ہاسپٹل کو جوائن کر لیتی ہے اور اپنی جاب شروع کر لیتی ہے۔ شروع میں وہ کافی خوفزدہ سی رہتی ہے، لیکن اس کے سینئر ڈاکٹر اس کو کافی موٹیویٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کافی خود اعتماد ہو جاتی ہے۔ اب جب فجر کو شیر زمان کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتا ہے اور اس کے والد کے انتقال کا پتہ چلتا ہے تو وہ شیر زمان کو دیکھنے اس کے ہاسپٹل آتی ہے۔ شیر زمان کی یہ حالت دیکھ کر فجر کو کافی تکلیف ہوتی ہے اور اسے کافی دکھ ہوتا ہے۔ دوسری جانب شیر زمان کے والد کے انتقال کے بعد شیر زمان کے چاچے کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب وہ تمام کمپنی کے اختیارات سنبھال لیتا ہے۔ دوسری جانب شیر زمان کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر شیر زمان کو جواب دے دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ شیر زمان کی ذہنی حالت درست نہیں ہے، لہٰذا اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیا جائے۔ اب شیر زمان اسی ہاسپٹل میں آ جاتا ہے جہاں فجر کام کرتی ہے۔ اب فجر شیر زمان کا علاج شروع کر دیتی ہے۔ شیر زمان کافی بیکی باتیں کرتا ہے، جسے دیکھ کر فجر ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے اور شیر زمان کی حرکتیں فجر کو مزید پریشان کر دیتی ہیں۔ شیر زمان کو دیکھ کر فجر کو کافی دکھ ہوتا ہے۔
وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن شیر زمان فجر کو قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ فجر سے کہتا ہے کہ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو، لیکن میں پاگل نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا تعلق دشمنوں کے خاندان سے ہے اور تم مجھے مار دینا چاہتی ہو۔ اب فجر شیر زمان کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اسے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گی۔ شادی کے رات اپنی فیکٹری میں آگ لگنے کی خبر سننے کے بعد شیر زمان اپنے باپ شاہ زمان کے ساتھ فیکٹری کے لیے روانہ ہوتا ہے کہ راستے میں دونوں کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں شاہ زمان کا انتقال ہو جاتا ہے اور شیر زمان برے طریقے کے ساتھ زخمی ہوتا ہے۔ اس کار حادثے کے پیچھے شیر زمان کے چچا بدر زمان کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ شیر زمان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلتا ہے، لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ شیر زمان زندہ ہے تو وہ ایک دم سے بوکھلا سا جاتا ہے۔ لیکن اب وہ شیر زمان کو راستے سے ہٹانے کے لیے دوسری چال چلتا ہے اور ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب وہ شیر زمان کے علاج کے دوران شیر زمان کو ایسی ڈوز دیتے ہیں جس کی وجہ سے شیر زمان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شیر زمان کا ذہنی توازن بگڑنے لگتا ہے۔ بدر زمان شیر زمان کی یہ حالت دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور فہد بھی شیر زمان کو اس حالت میں دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ شیر زمان نے میری کافی بے عزتی کی ہے، اب میں شیر زمان کو ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرتے دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے میری کافی تذلیل کی تھی۔ اب شیر زمان کو اس اذیت میں دیکھ کر مجھے کافی تسکین مل رہی ہے اور میں کافی خوش ہوں۔ بدر زمان فہد سے کہتا ہے کہ جلد ہی شیر زمان کی کہانی ختم ہو جائے گی اور یہ تمام جائیداد صرف اور صرف ہماری ہے اور صرف ہم ہی اس کے مالک ہوں گے۔ فہد اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آپ نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، میں آپ کے تجربے کو مان گیا ہوں۔ بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ آپ نے تایا اور شیر زمان کو راستے سے ہٹایا ہے۔ اب شیر زمان کو ہوش آنے کے بعد دن بدن اس کی حالت بگڑتی چلی جاتی ہے اور اسے شدید غصہ آتا ہے۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور لوگوں پہ ہاتھ اٹھانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے دن بدن اس کی ذہنی حالت بگڑتی چلی جاتی ہے کہ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، لہٰذا اس کو پاگل خانے میں بھیجا جائے گا۔ یہ سن کر شیر زمان کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب فجر کا 1 سال کے لیے امریکہ میں کورس آ جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے اجازت مانگتی ہے تو اس کا باپ اسے اجازت دے دیتا ہے۔ اب فجر 1 سال کے کورس کے لیے امریکہ چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب غلط دوائیوں کی وجہ سے شیر زمان کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے۔ اب شیر زمان کو پاگل قرار دے کر اسے پاگل خانے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پاگل خانے میں شیر زمان کے ساتھ کافی برا سلوک کیا جاتا ہے، اسے کرنٹ لگائی جاتی ہے اور اسے مارا اور پیٹا بھی جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی مارتا اور پیٹتا ہے۔ دوسری طرف بدر زمان کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ شیر زمان کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب تمام کاروبار پر صرف بدر زمان کا قبضہ ہوتا ہے اور اس کے بیٹے مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ کہانی میں نیا موڑ اس وقت آتا ہے کہ جب شیر زمان کی زندگی میں فجر واپس آتی ہے اور شیر زمان کو دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے کہ اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شیر زمان ہے جس نے کبھی اس کی مدد کی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کافی پریشان ہوتی ہے کہ شیر زمان اس حالت تک کیسے پہنچا اور وہ کیسے پاگل ہو گیا۔ اب فجر شیر زمان کی کیس ہسٹری پڑھتی ہے اور اس کی مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن شیر زمان فجر کو قریب نہیں آنے دیتا۔ غلط ادویات کا استعمال شیر زمان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور جب بھی اپنے خاندان کے افراد کو دیکھتا ہے تو شیر زمان انہیں مارنے کو دوڑتا ہے۔ ردا بھی شیر زمان سے ملنے ہاسپٹل آتی ہے، لیکن ردا کو دیکھ کر وہ اس کو گردن سے پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ فجر شیر زمان سے یہ پوچھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم جب بھی اپنی فیملی کو دیکھتے ہو تو تم غصے میں آ جاتے ہو۔ شیر زمان فجر سے کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، تم لوگوں نے مجھے زنجیروں میں کیوں قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ فجر شیر زمان سے کہتی ہے کہ ہم تمہاری اگر زنجیریں کھول دیں تو تم تمام لوگوں کو مارنے لگ جاتے ہو۔ شیر زمان فجر سے کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں مارتا، یہ تمام لوگ مل کر مجھے اکساتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اب فجر شیر زمان کا علاج شروع کر دیتی ہے۔ شیر زمان سے مل کر فجر ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے جب شیر زمان اسے اس کا نام بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا کیا نام ہے،
تو فجر اس سے پوچھتی ہے کہ میرا کیا نام ہے؟ تو شیر زمان اسے کہتا ہے تمہارا نام فجر بنت شجاعت ملک ہے، تم ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہو، تم بھی میرے سے بدلہ لوگی اور مجھے مار ڈالو گی۔ شیر زمان کی یہ بات سن کر فجر ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے۔ اب فجر شیر زمان کو یقین دلاتی ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا کام لوگوں کا علاج کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو مارنا ہے۔ اب وہ شیر زمان کو یقین دلاتی ہے کہ وہ فجر پر بھروسہ کر سکتا ہے اور اسے آزما بھی سکتا ہے۔ کیا شیر زمان فجر پر بھروسہ کرے گا اور اسے اپنا علاج کرنے کا موقع دے گا؟ اور کیا فجر اپنی دشمنی بھلا کر اس مشکل وقت میں شیر زمان کا ساتھ دے گی؟ یہ ہمیں آنے والی ایک ساتھ میں پتہ چلے گا۔ یہ جاننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔